अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और बुजुर्गों, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा छठा एपिसोड है, 6th एपिसोड। और इससे पहले जो हमने 5 एपिसोड्स किए थे उसका टॉपिक था क्लैरिफिकेशन ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट अहमदिया मूवमेंट। हमने कोशिश की कि हम आपको जो है लाहौर अहमदिया अंजुमन इशाअत इस्लाम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, उनके अकायद के बारे में बताएं और उनकी जो है शरायत बैत के बारे में बताएं, और जो डिफरेंसेस हैं बाकी जमातों के साथ उनके, ताकि उनका एक अपनी जो आइडेंटिटी आप लोगों के सामने जो है उजागर हो। तो ये हमने कोशिश की, क्योंकि अब सब कुछ आया हो चुका है, हमारे अकायद के बारे में आया हो चुका है, खत्म नबूवत के बारे में हमारे जो अकायद हैं वो आया हो चुके हैं, तकफीर के बारे में जो हमारे अकायद है वो आप लोगों को सब पता चल गया होगा अगर आपने एपिसोड्स देखे हैं, और अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। एसेंस ऑफ इस्लाम हमारा ग्रुप है और इस पे पिछले 5 एपिसोड्स में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है ब्रीफली, और इंशाल्लाह इसको हम फिर हर चीज को जो है अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग वीडियोस में। मगर पहला हमारा यही था कि हम जो है अहमदिया अंजुमन इशाअत इस्लाम लाहौर की आइडेंटिटी जो है वो लोगों के सामने आया करे, और जो बाकी जमातों के साथ हमारे इख्तलाफात हैं या उनको भी आप लोगों के सामने पेश करें। खासतौर पर जमात अहमदिया रब्वा, क्योंकि ये थोड़ा मिक्सअप हो जाता है, लोग जो समझते हैं वो समझते हैं कि अहमदिया अंजुमन इशाअत इस्लाम लाहौर और अहमदिया जो रब्वा जमात है वो एक ही हैं। तो हमने काफी कोशिश की कि हम आपको बता सकें कि इसमें कितना डिफरेंस है। तो इसके साथ साथ हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हमें जो नॉन उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, जैसे कि हमारे बाहर से इंडोनेशिया से हमें रिक्वेस्ट आ रही हैं, हमें और मुल्कों से रिक्वेस्ट आ रही है कि आप जो है इंग्लिश में इसको जो है अपने प्रोग्राम्स को नशर किया करें, इंग्लिश में भी प्रोग्राम्स को नशर किया करें। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह कि अब हम आगे से हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में जो प्रोग्राम हम उर्दू में चलाते हैं उसको इंग्लिश में भी चलाएं, मगर उससे पहले हमें जो उससे पहले हम जो हमारे पुराने प्रोग्राम्स हैं जो पिछले 5 एपिसोड्स हैं उनको भी कवर करना चाहेंगे हम इंग्लिश में, क्योंकि ताकि वहाँ के लोग भी अंग्रेजी जानने वाले या उर्दू जो नहीं जानते वो लोग भी जान जाएं जो उन बातों को जो हम उन तक पहुँचाना चाहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा मैं बता दूंगा इंट्रोडक्शन हजरत मसीह मऊद, क्योंकि आज के बाद का जो टॉपिक चलेगा बेसिकली वो मसीह मऊद से ही जुड़ा होगा। तमाम बातें मसीह मऊद से जुड़ी होंगी, जमात की कोई हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हो चुका। तो अब सारी बातें मसीह मऊद से जुड़ी होंगी। और मसीह मऊद जो आज के लिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि मसीह मऊद कौन थे, क्या थे, कहां से आए, और उनका जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बता देंगे, और बाकी फिर एक एक करके एपिसोड्स में उनके तमाम दावे, मुजद्दिदियत, मुहद्दिसियत या इमाम महदी का दावा है, या फिर क्या कहते हैं मसीह मऊद का दावा है, फिर जो उन्होंने डिनायल ऑफ द प्रॉफिटहुड किया था उस पर बात करेंगे। तो ये तमाम बातें हम, अच्छा, वफात मसीह पर बात करेंगे, डेथ ऑफ जीसस पे। तो ये तमाम चीजों पर हम एक एक करके जो है टॉपिक्स पर बात करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उर्दू में भी करें और इंग्लिश में भी करें। अल्लाह तबारक व तआला अगर तौफीक देगा। वक्त बहुत कम है और काम थोड़ा ज्यादा है, मगर कोशिश करेंगे कि ये काम हो। आपको पता है कि मैं यहाँ इस दुकान पे ही अपना सारा काम करता हूँ, तो काफी बीच में डिस्टरबेंस होती है, कभी वीडियो को रोकना पड़ता है, फिर से जो है उसको स्टार्ट करना पड़ता है। बट इंशाल्लाह अगर खुदा ने तौफीक दी तो हम ये सब कर लेंगे। तो इनिशियली मैं आपको बता दूं कि मसीह मऊद का इंट्रोडक्शन आज के लिए इतना ही काफी होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक हदीस से शुरू करना चाहता हूँ इसको। तो हदीस का तर्जुमा है, बेशक अल्लाह ने इस उम्मत के लिए हर सदी के सर पर एक मुजद्दिद भेजेगा। बेशक अल्लाह इस उम्मत के लिए हर सदी के सर पर एक मुजद्दिद भेजेगा। ये हदीस मुजद्दिद है। आप लोग जानते हैं कि नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, तो अब इस उम्मत की आबियारी के लिए, इस उम्मत की तरक्की के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो है मुजद्दिदीन का सिलसिला शुरू किया है, और इस हदीस में उसी का जिक्र है। तो इसके साथ ही अब मैं जो है कोशिश करूंगा कि
حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بارے میں کچھ چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کو دوں. ان کا نام غلام احمد تھا، اور ان کے والد کا نام غلام مرتضی، اور دادا کا نام ان کے تھا عطا محمد، اور پردادا کا نام ان کا تھا گل محمد. اور جو ہے یہ مغل خاندان سے تعلق، مغل خاندان مغل برلاس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ سمرقند سے ان کے جو اینسسٹرز، ان کے جو بزرگ آئے تھے، اور انہوں نے جو ہے گرداسپور میں ایک گاؤں اپنا بسایا جس کا نام تھا اسلام پور قاضی کے نام سے انہوں نے ایک گاؤں بسایا وہاں پر. اور یہی قاضی بعد میں قادی اور پھر قادیان جو ہے بنا. تو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے ان کے بارے میں کہ وہ کہاں سے آئے، کیا کیا، ان کے نام کیا تھے. اس کے بعد ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گھر میں ہی ہوئی، اور اس کے ابتدائی تعلیم کے بعد وہ بٹالہ چلے گئے، وہاں انہوں نے اپنی تعلیم کو مکمل کیا. اس کے بعد اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ زمینداری کے کاموں میں مشغول ہوتے رہتے تھے، اور اس سلسلے میں ان کو جو ہے جو کیسز جو ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنے کے لیے جانا پڑتا تھا. حالانکہ ان کو یہ سب پسند نہیں تھا، لیکن اپنے والد کی حکم پر ان کو یہ سب کرنا پڑتا تھا. پھر اپنے والد کے ہی حکم سے انہوں نے جو ہے ملازمت اختیار کی، اور پھر وہ ملازم رہے. اور اسی دور جو ملازمت کا دور تھا، اسی درمیان ان کے دل میں جو یہ اسلام کی کے لیے جو یہ ڈیفنس کا جو انہوں نے مشن شروع کیا، تو اس کی شروعات اسی دور میں ہوئی. کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اسلام پر بہت زبردست حملے ہو رہے تھے تین طرف سے. تین موومنٹس تھی جو اسلام پر بہت زبردست حملے کر رہی تھی. پہلی موومنٹ آریہ سماج تھی، دیانند سرسوتی صاحب جو آریہ سماج کے فاؤنڈر تھے ان کی تھی، اور دوسری جو تھی برہمو سماج تھی، اور تیسری جو ہے کرسچن مشنری تھے. اور یہ تینوں طرف سے اسلام پر زور آور حملے کر رہے تھے، بہت زبردست حملے کر رہے تھے. اور اس وقت کے جو ہمارے علماء تھے اور ہمارے سو کالڈ اسکالرس جو تھے، تو ان میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ توفیق نہیں رکھی تھی کہ وہ ان حملوں کا جواب دے سکے، کیونکہ اتنا شاید ظرف نہیں تھا ان میں، یا ایسے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق دے وہی یہ کام کر سکتا ہے. تو جب وہ دیکھتے تھے مرزا صاحب کی، دیکھو یہ لوگ اسلام پر حملہ کر رہے تھے، ان کے دل میں جو محبت تھی رسول اللہ کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے، تو ان کے دل میں وہ درد پیدا ہوتا تھا، وہ تکلیف ہوتی تھی، وہ پین ہوتا تھا کہ وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور یہ پین ان کو اندر ہی اندر جو ہے کھائے جا رہا تھا. تو ان کے دل میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، اور پھر وہی آگ جو ہے ایک مشال بنی، اور اس مشال نے جو ہے ان دشمنان دین کا کلا کما کر دیا، ان کی دلیلوں کو جو ہے زمین دوز کر دیا، ختم کر دیا، اور اسلام کے ایک نئے ستارے بن گئے. اور تمام جو ہے عالم اسلام میں ان کے جو ہے چرچے جو ہے ہونے شروع ہوئے، اور ایک کمال تک پہنچے. اور پھر جو ہے، اور ان چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ریویوز ہم دیکھتے ہیں، ٹریبیوٹس، جو گلوئنگ ٹریبیوٹس اباؤٹ دا پرومسڈ مسیح، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو کس طرح ہندوستان کے بڑے بڑے اسکالرس اور بڑے بڑے جرنلسٹ اور بڑے بڑے مولانا عبدالکلام آزاد، علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے ان کی حیات کے دوران ہی، اور بہت سے نام ہیں. ہم انشاءاللہ ایک ایپیسوڈ اسی پر کریں گے جو گلوئنگ ٹریبیوٹس ہوں گے مسیح موعود کے لیے، وہ بعد کے لیے. لیکن ابھی ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن ہی دینا چاہتے ہیں، کوئی ڈیٹیل نہیں بتانا چاہتے. تو ان کا کام جو شروع ہوا برائن احمدیہ سے شروع ہوا. 1980 میں انہوں نے برائن احمدیہ تالیف کرنا شروع کیا، اور لگ بھگ 1983 تک انہوں نے 4 والیومز ختم کر دیے تھے اس کے. اسی برائن احمدیہ کے دوران جو ہے ان کو جو ہے ان پر انکشاف ہوا کہ آپ اس صدی کے مجدد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذمے ایک بہت بڑا کام جو ہے رکھا ہے. تو برائن احمدیہ کے بارے میں ہم آپ کو کیا بتا سکتے ہیں؟ وہ تو آپ جو ریویوز برائن احمدیہ کے آئے تھے ساری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے، تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں خاص طور پر بٹالوی صاحب جو اہل حدیث کے بہت بڑے اسکالر تھے، تو ان کا ریویو آپ پڑھ سکتے ہیں. ہم اگلے اس میں ویڈیوز میں اس کا ذکر کریں گے، بلکہ آپ کو سنائیں گے. لیکن
ابھی تو ہم صرف بس اتنا ہی بتائیں گے کہ ایک شارٹ سٹوری سی جو ہے بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے کام ہوا. اس کے بعد براہین احمدیہ لکھنے کے کچھ ہی چند 2-3 سال کے بعد ہی حضرت مسیح موعود پر یہ انکشاف بھی ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو لوگ انتظار کر رہے تھے بڑی شدت سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے آنے کا حدیثوں میں، وہ بنی اسرائیلی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ ان کے وہ مسیح مسیح ہوگا، اور اس امت میں ہی ہوگا اور مجدد ہوگا وقت کا، اور وہ جو ہیں آپ ہیں. مطلب خدا نے ان سے یہ بتایا کہ آپ ہی ہیں، آپ ہی کے ذمہ یہ کام بھی ہے، کیونکہ آپ ہی مجدد وقت ہو تو یہ ذمہ داری بھی آپ ہی کو اٹھانی ہوگی. تو یہ ایک اور بوجھ ان کے سر پر ڈال دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر ڈال دی گئی تھی. جو کام ہم سنتے آئے تھے کہ حضرت مسیح آئیں گے اور وہ پھر جو کام کریں گے، وہ کام بھی ان کی ذمہ داری ان کو وہ پورٹ فولیو بھی دے دیا گیا. اور اس کے بعد امام مہدی کا جو یہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ امام مہدی کا کام بھی آپ ہی کو کرنا ہے. تو اس طریقے سے یہ تمام پھر حضرت مسیح موعود نے اپنے کام کو شروع کیا. لگ بھگ 80 سے زیادہ کتابیں اور ہزاروں اشتہارات جو ہے اسلام کے ڈیفنس میں لکھی، جس میں سب سے جو پہلی کتاب ہے براہین احمدیہ ہوئی، سرمہ چشمہ آریہ ہے جو اسی آریہ سماج کے خلاف جو ہے ان کے پروپیگنڈا کے خلاف حضرت مسیح موعود نے ایک بہت ہی زبردست کتاب لکھی. اس کے بعد بہت سی کتابیں، کشتی نوح ہے، کیا کہتے ہیں جو ہے برکات الدعا ہے، ہزاروں کتابیں ہیں جو آپ نے جو ہے وہی مطلب 80 سے زیادہ کتابیں اور لگ بھگ ہزاروں اشتہارات اور رسالے جو ہے آپ نے اسلام کے ڈیفنس میں لکھے. تو جب یہ کام ہوا تو جو اسلام کی جو اس وقت پوزیشن تھی حضرت مسیح موعود سے پہلے، ان کے دعویٰ سے پہلے جو اسلام، اس پر بھی تھوڑا سا نظر کرتے ہیں کہ اسلامک ورلڈ میں ایک ڈکلائن آ چکا تھا، بہت کمزور ہو چکا تھا. ہماری جو حکومتیں تھی ساری دنیا میں وہ کمزور پڑ چکی تھی، بہت ہی زیادہ کمزور پڑ چکی تھی. کچھ ملک جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکے تھے. تو پولیٹیکل لیول پر بھی ہم لوگ کمزور ہو چکے تھے، اور روحانی لیول پر بھی جو ہمارے علماء کے پاس کوئی ایسی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس بہت ہی کمزوری کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی، اور انہوں نے اپنے اس مجدد کو جو ہے ہماری مدد کے لیے جو ہے بھیجا. تو اصلی میں ان کا جو مقام ہے مجدد کا ہی ہے، اور مسیح موعود اور امام مہدی کے ایکسٹرا ان کو جو ہے کام سونپا گیا کہ یہ بھی آپ ہی کو کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ضرورت تھی. مسیح موعود کا کام اس لیے ضروری تھا کہ کرسچینٹی کے خلاف ایک جو جنگ انہوں نے شروع کی تھی اسلام کرسچن مشنریز نے، تو اس لیے اس کے رد میں جو ہے حضرت جو ہے مرزا غلام احمد کو لڑنا پڑا، اور تبھی ان کو مسیح موعود قرار دیا گیا. اور جو یہ آریہ سماج، برہما سماج اور باقی چیزیں، ان سے لڑنے کا جو کام ان کو ذمہ دیا گیا، اور اسی کام کی وجہ سے ان کو امام مہدی قرار دیا گیا. اور اس کو ہم ڈیٹیل میں آگے بتائیں گے. تو اس کے علاوہ مسیح موعود نے کیا کیا یورپ میں اور ساری دنیا میں، ہندوستان میں جو تبلیغ کا کام وہ ان کا چل ہی رہا تھا، لیکن باقی تمام دنیا میں جو ہے انہوں نے اپنے اشتہارات، اپنی کتابیں بھیجنا شروع کر دیا، اور اپنے مریدوں کو، اپنے جو ہے ان کے اپنے مرید تھے جیسے خواجہ کمال الدین اور مولانا محمد علی اور باقی لوگ، ان لوگوں کو جو ہے یہ ڈیوٹی سپرد کی کہ آپ کو جو ہے اب یورپ میں اسلام کو پھیلانا ہے. یورپ میں تو سب سے پہلا کام اس میں جو ہے مسیح موعود نے جو کیا، مرزا غلام احمد صاحب نے، انہوں نے خواجہ کمال الدین صاحب کو جو ہے انگلینڈ بھیجا، اور وہاں سے جو ہے تبلیغ کا کام انگلینڈ میں شروع ہوا. اور ورکنگ مشن کو ہم لوگوں نے جو ہے ورکنگ مشن بنایا، اور وہاں سے سارا انگلینڈ میں جو ہے تبلیغ کا کام شروع ہوا. اور پھر مولانا محمد علی کا ہولی قرآن جو ٹرانسلیشن ہے، پہلا جو انگریزی ترجمہ قرآن کا کیا، وہ مولانا
اسی ہولی قرآن کو پھر پورے یورپ میں جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، اور پھر اسی ہولی قرآن نے پھر سارے یورپ کو اپنے نور کے روشنی سے منور کیا. تو یہ پھر اسلامک ریویو اور باقی بہت سے رسالے جو ہے ساری دنیا میں بانٹے گئے، اور اسلام کی جو دلائل تھے، زوردار دلائل جو مسیح موعود نے دیے تھے، اس نے ان تمام مشنریز کو اور یہ آریہ سماجیوں کو اور یہ برہمو سماجیوں کو جو اسلام کے خلاف جو سازشیں کر رہے تھے، ان تمام کو جو ہے انہوں نے ان کی دلائل کو، ان کے فاسد دلائل کو نیست و نابود کر دیا. ایک زبردست لڑائی لڑی، اور پھر جو ہے آخرکار اپنے 26 مئی 1908 کو جو ہے وہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اور ذمہ داری ہم لوگوں پر چھوڑی کہ انہی کے مشن کو جو ہے ہم آگے بڑھاتے رہیں. اور جماعت احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور نے اس ذمہ داری کو جو ہے اپنی پریورٹی بنائی اور دین کو دنیا پر مقدم کیا، اور پچھلے 100 سال سے اسی کام کو جو ہے سر انجام دے رہی ہے. تو اب میں بس اس ویڈیو کو یہی ختم کرتا ہوں، اور حضرت مسیح موعود کے چند اشعار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اور ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے. ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے. کوئی مذہب نہیں ایسا کے نشان دکھلائے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے. یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے. کوئی مذہب ایسا نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے. کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے. یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے. یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے. ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا. ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا. نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے. نور ہے نور اٹھو دیکھو سنایا ہم نے. اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا. اور دینوں کو جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا. کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے. کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے. تھک گئے ہم تو انہی باتوں کو کہتے کہتے. تھک گئے ہم تو انہی باتوں کو کہتے کہتے. ہر طرف دعوتوں کے تیر چلایا ہم نے. ہر طرف دعوتوں کا تیر چلایا ہم نے. آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند. آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند. ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے. ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے. ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام. ربط ہے جان محمد سے میری جان کو مدام. دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے. دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے. ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے. کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چند ہی اشعار میں نے پڑھے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ یہ زیادہ لمبی ہو. یہ تو صرف ایک انٹروڈکٹری ویڈیو تھی ایک نئے سیریز کے لیے. تو یہی بس بتانا ہے. اور ساتھ میں آپ کو جو میں نے نیوز دی ہے کہ ہم اب اس کی جو ہے اپنے نان اردو سپیکنگ جو ہے لوگ ان کے لیے اس کو انگریزی میں بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہیں. بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ انگلش میں کرو. کوئی کہہ رہا ہے کہ سب ٹائٹلز ڈال دو. کوئی کہہ رہا ہے کچھ. تو اب سب ٹائٹلز کیسے ڈالتے ہیں مجھے نہیں پتا. اس لیے ہم اس کو اپنے میسیجز کو انگلش میں الگ سے ریکارڈ کریں گے، اور ان لوگوں کے لیے انگلش کے میسیجز جو ہیں ہم جو ہے پوسٹ کیا کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اردو اور انگلش دونوں کو ہم جو ہے مینیج کر پائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہونی چاہیے اس میں. اور باقی آج کے لیے اتنا ہی. والسلام وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.